नवीन लाए इस बुत को इल्तिजा करके, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। बिल आखिर सिंध के निगरां वजीर आला जस्टिस मकबूल बाकर पर जो है ये राज फाश हो ही गया है कि कराची समेत अंदरूनी सिंध में इलेक्शन के नाम पर जो भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग किए गए हैं उसमें बहुत बड़ा घपला किया गया है, बहुत ज़्यादा उसमें मुजरिमाना गफलत लापरवाही बरती गई है, करप्शन भी की गई है और नाअहल और निकम्मे तरीन पुलिस अफसरों को जो है अहम तरीन मनसबों से नवाजा गया है, जिसमें थानों के SHO, डिस्ट्रिक्ट के SSP और DIGs भी शामिल है। यही वजह है कि उन्हें गुज़िश्ता रोज़ जो है वो औरंगी टाउन थाने पर अचानक छापा मारना पड़ा और अपनी इन आंखों से उन्होंने वहाँ पर पाई जाने वाली लाकानूनियत को देखा, जिसके नतीजे में उन्हें औरंगी टाउन थाने के हेड मुहर्रर को मुअत्तल करना पड़ा। ये बहुत ही बड़ा वाक़या है। इस पर जो है कराची पुलिस की जितनी भी सरजनिश की जाए बड़े अफसरों की कम है। हेड मुहर्रर को तो निशाना बना दिया गया, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन ये काम जो खुद सिंध के निगरां वजीर आला ने सरअंजाम दिया, ये काम उनका नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट SSP वेस्ट का था। इसी तरीके से DIG वेस्ट और एडिशनल IG कराची और सबसे बढ़कर खुद IG का था। अगर ये तमाम बड़े अफसरान ये एक्शन खुद ले लेते तो फिर काबिल एहतराम निगरां वजीर आला को ये सब कुछ करने की ज़रूरत या नौबत पेश नहीं आती। निगरां वजीर आला का इस तरह से थाने पर छापा मारना जो है इन तमाम बड़े अफसरों की कारकर्दगी पर न सिर्फ सवालिया निशान है बल्कि खुद उनके लिए शर्म का मुकाम है कि उनके होते हुए एक निगरां वजीर आला को इतना बड़ा स्टेप क्यों उठाना पड़ा, क्यों उन पर अदम एतमाद का इजहार किया गया। इस पर आज के प्रोग्राम में हम बहुत ज़्यादा गहराई से बात करेंगे और प्रोग्राम के अगले हिस्से में जो इसे ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो की गई है, ये बिल्कुल मैं पहले भी प्रोग्रामों में कह चुका था कि ये जूतों में दाल बटने के बराबर है। जिसको जो मौका मिला उन्होंने माले गनीमत समझकर उसे हाथ से ज़ाया होने नहीं दिया, बल्कि सब ने अपनी अपनी तिजोरियां भरी, जिसको जैसा मौका मिला। हर एक को पहली मर्तबा जो है वो एक SHOs को लगाए जाने का जुम्मा बाजार हाथ लगा, जिसका जो हाथ में आया वो उसको SHO लगवाने में कामयाब हो गए। यानी वो अफसरान जिन पर पाबंदियां थी, जो कि मुस्तकिल 2-2, 3-3 साल के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए मुख्तस की गए थे, उन्हें भी जो है उनसे भी रोकड़ा लेकर उन्हें मलीर जैसे अहम तरीन डिस्ट्रिक्ट में SHOs लगाया गया, बल्कि SHO की पोस्ट रेवन्यू की तरफ से जो है वो बांटी गई खरीदारों में। ये कहना है पुलिस के जराये का। इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे और इन्हीं बंदरबान के नतीजे में जो नाअहल तरीन SHOs पुलिस अफसरों को SHO बनाया गया था, उनके मुअत्तली का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया। आज साहिल थाने के SHO को बिल आखिर उन्हें मुअत्तल करना पड़ा। और भी इसमें बहुत सारी जो है वो खबरें हैं जो कि आज के हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेगी और कुछ हैदराबाद की भी खबरें हैं। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। स्क्रीन पर आप लोग तस्वीरें देख रहे हैं। सिंध के निगरां वजीर आला जो है ये औरंगी टाउन थाने पर अचानक गए, छापा मारा। उन्होंने वहाँ पर उनके साथ उनका PSO जो कि अभी हाल ही में केमाड़ी टाउन से जो है वो तब्दील किए गए, कैप्टन फैज़ान उनकी पूरी तरीके से इस वक्त रहनुमाई करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो पहले खुद वेस्ट में भी रह चुके हैं, केमाड़ी में भी रह चुके हैं, तो वो वेस्ट के बारे में सब कुछ अच्छी तरीके से जानते हैं। कहा जाता है कि वेस्ट थाने पर छापे मारने का इंतखाब जो है खुद CM के PSO का अपना है। वहाँ उन्हें मालूम था कि लाकानूनियत के अंबार लगे हुए हैं। ख़ास तौर से जो है वो CM को जो है उस थाने ले गए और थाने के जो है मालखाने और कोर्ट और दूसरे उन तमाम मकामात पर ले गए जहाँ जो है वो लापरवाही और मुजरिमाना गफलत जो है वो बहुत ज़्यादा कूट कूट कर भरी हुई थी, जिसके बाद जो है जस्टिस मकबूल बाकर को जो है वो कड़वा घूंट
پینے کے باوجود جو ہے اس تھانے کے ہیڈ محرر کو معطل کرنا پڑا۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی نے اس چھاپے سے جو متعلق رپورٹ بھجوائی ہے وہ بڑی خوفناک ہے، چونکا دینے والی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ ڈومین نہیں بنتا ہے سی ایم کا، کسی بھی سی ایم کا، جب کہ اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ سپرویژن افسران موجود ہیں جن کا کام ہی اس طرح کی لاپرواہیوں کو دیکھنا ہے اور اس کا کھڑے کھڑے جو ہے نوٹس لینا ہے اور اس کے مرتکب پولیس والوں کے خلاف سخت ترین کارروائی کرنا ہے۔ اس میں بہت بڑی لمبی چوڑی چین آف کمان ہے، خود ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی ویسٹ ہیں، اس کے ساتھ ان کے خود ڈی ایس پی پر بھی ذمہ داری آتی ہے، ایس ایچ او پر بھی ذمہ داری آتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے خود زونل جو ڈی آئی جی ہیں ویسٹ کے، یعنی کیپٹن عاصم قائم خانی، جو کہ اصول پرستی کے ایک چلتے پرتے اشتہار خود کو کہلواتے ہیں، لاپرواہی اور لاقانونیت کو بالکل بھی برداشت نہیں کرتے ہیں، ان کے ہوتے اور خود سب سے بڑھ کر ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم رند کی جو دریا دلی ہے وہ اس کا بھی کچھ اثر نہیں ہوا اس قسم کے لاپرواہیوں پر، خود آئی جی سندھ نے بھی کوئی نوٹس نہیں لیا۔ یعنی کہ اتنی لمبی چوڑی چین آف کمان ہے، کسی ایک کو بھی توفیق نہ ہو سکی کہ وہ کبھی تھانے کا اس طریقے سے وزٹ کرے، ایک ایک کمرے کو دیکھے کہ ان کے تھانوں میں ہوتا کیا ہے، لوگوں کے ساتھ کس طریقہ کا سلوک ہوتا ہے اور کس طریقے سے تھانے کے ہر کمرے کو جو ہے مذبح خانے کے طور پر جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، لوگوں کے قیمتی سامان جو برآمد ہوتا ہے اس کو کس طرح سے اس کو گاربیج بنا کر پھینک دیا جاتا ہے، اور خود تھانے کا اپنا جو اسلحہ ہوتا ہے اس کی کیا حالت ہوتی ہے کہ جو بندوقیں جو رائفلیں استعمال نہیں تو زنگ لگ جاتا ہے اور پھر ناقابل استعمال ہو جاتی ہے۔ یہاں یعنی اتنی بڑی بڑی لاپرواہیاں برتی جاتی، کیونکہ جو ہیڈ مورر لگتے ہیں وہ ہیڈ مورر اپنے بنیادی کاموں سے واقف ہی نہیں، تو صرف رشوت لے کر روکڑا دے کر جو ہے وہ ہیڈ مورر بننے میں کامیاب ہوتے ہیں، جس کے بعد اس قسم کا جو منظر ہے اس کا وجود میں آنا جو ہے وہ ایک فطری امر ہے، کیونکہ اگر باغبان جانتا ہی نہیں کہ باغبانی کیا ہے تو پھر وہ چمن جو ہے وہ پھلنے پھولنے کے بجائے وہ اجڑ جاتا ہے۔ یہی جو ہے اس وقت تھانوں کے جو چمن ہیں یہ ہمیں اجڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو کہ اس وقت آپ لوگ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ خود نگراں وزیر اعلیٰ جو ہے جسٹس مقبول باقر کو بھی یہ سب کچھ دیکھنا پڑا، جس کے بعد انہیں جو ہے وہ تھانے کے ہیڈ مورر کو معطل کرنا جو ہے وہ ایک فطری امر تھا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک طریقے سے شوکاز نوٹس ہے ان تمام بڑے افسروں کے خلاف ہونا چاہیے۔ یہ ہیڈ مورر تو ہے، اس کو آپ نے سزا دی، لیکن ان کی کیا ڈیوٹی ہے، یہ کس چیز کی تنخواہیں لیتے ہیں، اتنی بڑی بڑی ڈسٹرکٹ ایس ایس پی، ٹی آئی جی، ایڈیشنل آئی جی، وہ کیا کرتے ہیں بیٹھ کر؟ جو کام سی ایم کو کرنا پڑا، یہ کام تو ان کے کرنے کا تھا۔ اگر آئی جی نہیں کرتا ہے تو انہیں ایس ایس پی کا نوٹس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، اگر ایس ایس پی نہیں کرتا تو ڈی آئی جی کو ان کے خلاف نوٹس دینا چاہیے، ڈی آئی جی کے خلاف نوٹس لینا چاہیے خود ایڈیشنل آئی جی کو، لیکن کوئی بھی جو ہے اپنے کام سے اپنے فرض سے انصاف نہیں کرتا۔ اب بات یہیں پر نہیں رکتی، ایک تو چلو یہ سی ایم نے سب کچھ کیا، حالانکہ سی ایم کا کہتے ہیں یہ ڈومین نہیں تھا۔ آج سے 8-10 سال پہلے اسی طرح کا ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا، جب اس وقت کے آئی جی جو تھے وہ خود اقبال محمود تھے، اور وہاں اس وقت کے سی سی پی جو ہے وہ شاہد حیات تھے، اور وزیر اعلیٰ کے منصب پر بدقسمتی سے جو ہے وہ قائم علی شاہ فائز تھے، اور انہوں نے ایک اسی طرح کا چھاپا مارا لیاقت آباد تھانے میں اپنے اس وقت کے پی ایس او کے مشورے پر۔ پی ایس او غالباً مرحوم اکرم ابڑو تھے یا پھر یہ اصغر علی شاہ جو کہ اس وقت ایس ایس پی ٹریفک ہیں، ان میں سے کسی ایک کے مشورے پر جو ہے وہ چھاپا مارا وہاں پر کیا نام ہے لیاقت آباد تھانے پر، اور وہاں اسی طرح کی تھوڑی بہت کوئی لاپرواہی دیکھی گئی، تو اس کے بعد شکیل شیروانی کو جو ہے سسپینڈ کر دی گیا۔ یہ واقعہ اس وقت ہوا، لیکن اس واقعے پر اس وقت کے جو ہے اصول پرست آئی جی اقبال محمود اور اصول پرست سی سی پی او کراچی شاہد حیات مرحوم نے بہت بڑا اپنا ریکارڈ احتجاج کروایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں کیا جھک مارنے کے لیے بیٹھے ہیں، میں آئی جی ہوں، یہ سی سی پی او ہے، ڈی آئی جی ہے، ایس ایس پی ہے، تو یہ تو ہمارا کام ہے۔ اگر آپ کو کوئی شکایت تھی تو ہم سے بات کرتے، ہم یہ سب کچھ کرتے، آپ کو وہاں جانے کی ضرورت یا نوبت کیوں پیش آئی؟ یہ تو ایک طریقے سے آپ کا ہم پر عدم اعتماد ہے، یہ آپ نے تھانے پہ چھاپا نہیں مارا،
یہ بلکہ آپ نے ہماری جو ہے وہ خود مختاری پر چھاپا مارا، ہمارے کام پر چھاپا مارا. یہ آپ کا ہم پر عدم اعتماد ہے. اگر ہم آپ کے معیار پر پورے نہیں اترتے تو ہمیں آپ سسپینڈ کر دیں، ہمیں یہاں سے تبدیل کر دیں، لیکن اس طریقے سے ہماری ڈومین میں گھس کر ہمارے ہی ماتحتوں کو جو ہے ہماری نظروں کے آگے انہیں سسپینڈ کر کے ہمارے اختیارات آپ جب خود استعمال کریں گے تو پھر ہمیں ان منصبوں پر، ان عہدوں پر بیٹھنے کا کوئی قانونی یا اخلاقی طور پر حق حاصل نہیں ہے. یہ آپ کا ہمارے حقوق پر ایک طریقے سے ڈھاکہ ہے. یہ اس طرح کے انہوں نے دلائل دیے تھے. اور سی ایم کو جو ہے، جو کہ پکا سی ایم تھا، کوئی نگراں نہیں تھا، الیکشن جیت کے آیا تھا، جمہوری طور پر وہ کہ پکا ترین اختیارات کا مالک سی ایم تھا. جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ ہاں یہ انہوں نے غلط کیا، تو انہوں نے پھر جو ہے وہ معافی تلافی تو نہیں کی، لیکن یہ یقین دہانی کرائی کہ میں آئندہ کبھی بھی کسی تھانے پر چھاپا نہیں ماروں گا. مجھے اگر کوئی شکایت ہوگی تو میں آئی جی سے کروں گا بات. اس کے بعد جو ہے اسی شکیل شیروانی کو خود سندھ کے وزیر اعلیٰ کو دوبارہ سے بحال کر کے ایک طریقے سے اپنے ہی تھوکے ہوئے کو چاٹنا پڑا. تو میں کہاں سے تلاش کروں اس قسم کے آئی جی اقبال محمود جیسے، اور کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں اس طریقے کے گوہر نایاب مرحوم شاہد حیات؟ نہ وہ آئی جی اب ہمیں مل سکیں گے، نہ ہی وہ ایڈیشنل آئی جی کی صورت میں ہمیں شاہد حیات ملیں گے، جنہیں اپنے اختیارات کا، اپنی اہمیت کا، اپنے طاقت کا، اپنے مرتبے کا احساس تھا، یقین تھا کہ وہ کتنے زیادہ با اختیار ہے کہ ان کے اختیارات میں کوئی اور سی ایم تو کیا پی ایم بھی جو ہے وہ مداخلت نہیں کر سکتا. یہی انہوں نے ثابت کیا، اور انہوں نے جو ہے اس وقت کے ایک مضبوط ترین سی ایم کو جو ہے اپنی غلطی کا احساس دلانے پر مجبور کر دیا. تو وہ تو تھے آئی جی، وہ تو تھے ایڈیشنل آئی جی، وہ تو تھے اس وقت کے ڈی آئی جی. لیکن اس وقت کے جو ایڈیشنل آئی جی ہیں، اس وقت کے جو آئی جی ہیں، اس وقت کے جو ڈی آئی جی ہیں، یہ سب کے سب تو بھیک میں یہ پوسٹنگیں انہیں خیرات کے طور پر دی گئی. تو وہ بیچارے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. کوئی یہاں سے مارے یا کوئی وہاں سے مارے، کوئی یہاں سے مارے یا کوئی پیچھے سے مارے، کچھ بھی وہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انہوں نے یہ پوسٹوں کو جو ہے وہ انجوائے کرنا ہے. وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تو وہ اپنے ماتحتوں پر اس طریقے سے باہر سے ہونے والے حملوں کو کیسے دفاع کریں گے؟ نہیں کر سکتے. ان میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، اس میں وہ قابلیت ہی نہیں ہے. وہ جس مقصد کے لیے آئے، یہ بندر بان جو انہوں نے کیے، یہ تھانے جو انہوں نے نیلام کیے، فروخت کیے، یہی ان کا کام ہے. اسی مقصد کے لیے انہوں نے جو ہے یہ اہم ترین پوسٹیں جو ہے وہ خیرات میں ہاتھ جوڑ کر، ناک رگڑ کر، یعنی کہ اس طریقے کی حرکتیں کر کے انہوں نے یہ اہم ترین پوسٹیں حاصل کی. وہ کیسے کسی کا دفاع کریں گے؟ وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے تو دوسرے کا دفاع کیا خاک کریں گے؟ بالکل بھی نہیں کر سکتے. تو یہ واقعہ رونما ہوا. یہ ان سب کے لیے جو ہے وہ ایک طریقے سے لمحہ فکریہ ہے، یہ نوشتہ دیوار ہے. ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم اعلیٰ خادم رند صاحب، آپ کے لیے آپ انہیں پڑھیں. اور خود زونل ڈی معذرت خود زونل ڈی آئی جی ویسٹ عاصم قائم خانی صاحب، یہ آپ کے لیے بھی نوشتہ دیوار. اور سب سے بڑھ کر آئی جی سندھ راجہ رفت مختار صاحب، یہ آپ کے ڈومین میں جو ہے بہت بڑی مداخلت ہے، بہت بڑا حملہ ہے. آپ کو اپنی خاموشی توڑتے ہوئے اس پر احتجاج ریکارڈ کروانے کی ضرورت ہے. میں نے مثال کے طور پر اتنا بڑا واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دیا. آپ اس کو نظیر بنا کر جو ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ سے بات کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے چین آف کمان میں آپ کے یہ ماتحت کر کیا رہے ہیں، سوائے یہ نوٹ بنانے کے، اپنی جیبیں بھرنے کے، یہ اپنے نکمے ترین پولیس افسروں کو ایس ایچ او جیسے اہم ترین منصبیں دینے کے. اور ان کو آتا کیا ہے؟ نہ تو کوئی فیروز آباد تھانے کے ایس ایچ او کو تبدیل کرتا ہے اور نہ ہی کسی اور کو تبدیل کرتا ہے. یعنی 50 سے زائد ایس ایچ او جو ہے وہ 3 جو بڑے ایس ایچ او سے انہوں نے ان کی پوسٹنگ کرائی ہے، صرف اور صرف پیسے لے کر، روکڑا لے کر. یعنی کہ 12 سے 20 لاکھ روپے کا ریٹ تھا یہ ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ میں. راجہ رفت مختار صاحب، میں آپ کو مخاطب کر رہا ہوں. میں نے کہا نا کہ انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. یہ بات کرتے کرتے میں تھک گیا ہوں، لیکن خادم اعلیٰ کے دل میں ہماری بات نہیں اترتی ہے. انہوں نے تو میرا فون نمبر ہی بلاک کر دیا ہے.
یعنی نمبر بلاک کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر کبوتر جو ہے بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے تو کیا اس کی موت ٹل جاتی ہے؟ نہیں ٹلتی، موت نے آنی ہوتی۔ میں تو پروگرام میں جو کچھ دیکھتا ہوں وہ تو کہتا رہوں گا، یہ میرا فرض ہے، میرا کام ہے آپ لوگوں کی بند آنکھوں کو کھولنا۔ لیکن اگر آپ آنکھیں کھولنا ہی نہیں چاہتے ہیں تو پھر اللہ ہی آپ کا حافظ ہے، کیونکہ آپ نے بلاک کر کے جو ہے وہ اپنا موقف دینے سے خود کو محروم کر دیا۔ میری صحت پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں جو حقیقت ہے اس کو بیان کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اچھا، یہ جو اب انہوں نے پوسٹنگ ٹرانسفر کی ہے، اس میں سے ایک کو تو اڑا دیا، ایک پہلے اڑ چکے تھے شیر شاہ سے، خیر وہ تو سابقہ ایس ایچ او جو تھی ان کی مخبری کے نتیجے میں، لیکن یہ جو ایس ایچ او اڑا ہے ساحل کا فرحان آصف، یہ میں نے اپنے پروگرام میں اپنے نمائندہ خصوصی ہمراہ زرائی کی جو رپورٹ تھی اس میں نے یہ انکشاف کیا تھا کہ 2 بائی لگے ہیں ایس ایچ او، ایک یہاں ساحل پہ اور ایک لگا ہے ایئرپورٹ پہ۔ فرحان آصف جو ہے وہ ساحل کا ہے اور وہاں کا جو ہے وہ عرفان آصف، دونوں یہ بلڈر ہیں، بہت بڑے بلڈرز گروپ سے ان کا تعلق ہے، اور ان کہتے ہیں ان کے پش پر جو ہے وہ ویس کے ڈی آئی جی اور دونوں کی پوسٹنگ انہوں نے کرائی ہے۔ تو یہ وہ پہلے بھی ایس ایچ او کے رہ چکے ہیں، ٹیپو سلطان میں اور بہادر آباد میں اور دوسرے تھانوں میں، کون جو ہے عرفان آصف جو ایئرپورٹ پہ لگے ہیں، اور یہ جو ہیں یہ پہلی دفعہ لگے ہیں، یہ ابھی اپر کوالیفائڈ بھی نہیں تھے۔ تو ان کی کوئی مجرمانہ غفلت لاپرواہی سامنے آئی تو پھر عمران قریشی جو ایس ایس پی ساؤتھ ہے انہوں کو انہیں سسپینڈ کرنا پڑا۔ تو نشاندہی جو ہے وہ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں کی تھی، ان کے ساتھ ساتھ چودھری زاہد کی بھی کی جو کہ گزری میں اس وقت ایس ایچ او لگے، اور وہ بھی جو ہے اپر کوالیفائڈ نہیں لگتا، یہ کہ اب سیکنڈ جو ہے وہ ان کی باری آنے اور دوسرے جو بھی اب نانا اپر کوالیفائڈ وہ سب اس طرح ایک ایک کر کے کٹتے چلے جائیں گے۔ روکڑے دیے انہوں نے 15 لاکھ روپے، لیکن وہ ان کی انویسٹمنٹ لگتا ہے کہ ضائع ہونے جا رہی ہے۔ 2 اور بھائی ہیں ان کو بھی ایس ایچ او لگایا گیا ہے، ایک تو شاہ لطیف میں معراج اختر ہے، دوسرے جو ہے ان کے بھائی راجہ سنوبر ہے۔ راجہ سنوبر جو ہے وہ تو نصیر تنولی کے پینل پر ہے۔ نصیر تنولی کو آپ دیکھیں کہ وہ ہر دور میں سدا بہار ان کا ایک منی جو ہے کے پی او آفس ہے، ایک منی ڈسٹرکٹ ساؤتھ کا ان کا آفس ہے، جس کے خود نہ صرف ایس ایس پی ہے بلکہ وہ خود اس کے ڈی آئی جی بھی اور خود اس کے ایڈیشنل آئی جی بھی، جس کو چاہتے ہیں وہ ایس ایچ او لگاتے ہیں۔ 8-10 ایس ایچ او ان کے ہمیشہ ہر دور میں لگتے رہے چلے آ رہے ہیں۔ چینی والا بابا ان کے سر پر کھڑا ہے، وہ ان کی جو ہے وہ سرپرستی کرتے ہیں، اور اس کے عوض جو ہے انہیں 8-10-15 ایس ایچ او لگانے کی جو ہے ہر وقت کھلی چھوٹ ہے، چاہے وہ ڈی آئی جی کوئی بھی ہو، ایڈیشنل آئی جی کوئی بھی ہو، آئی جی کوئی بھی ہے، ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ان تمام آئی جیز کو، تمام ایڈیشنل آئی جیز پر اور تمام ڈی آئی جیز اور تمام ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز پر یہ واجب ہے کہ وہ نصیر تنولی کو جو ہے وہ سلام کرے اور ان کی طرف سے آئی ہوئی پرچی پر جو ہے وہ آنکھ بند کر کے عمل کر کے انہیں ایس ایچ او لگا دیں۔ تو یہ جو سنوبر ہیں ان کو بھی ایس ایچ او جو ہے وہ انہوں نے ہی کلدری تھانے میں لگایا ہے۔ کس نے؟ نصیر تنولی نے۔ اب نصیر نام کا ایک اور بندہ ہے، نصیر عباسی، یہ انویسٹیگیشن میں تھے ایسٹ میں۔ یہ جو مستوری صاحب لگے ہیں کیا نام ہے ملیر کے ایس ایس پی، انہوں نے بھی اندھی مچائی ہے، بہت شریف آدمی ہیں، بہت اچھے بندے ہیں، بٹ تھانوں کے وزٹ بھی کرتے ہیں، اور یہ پہلے ساؤتھ لگنے کے خواہش مند تھے لیکن پھر اب انہیں جو ہے اس سے بھی اچھی سونے کی کان پر بٹھا دیا گیا ہے۔ انس کے اور کیا نام ہے خود یہ جو دوسرے ہیں اپنے ایسٹ کے جو ایس ایس پی ہیں، جو اب ان کے ڈی آئی جی ہیں، جو جن کے انڈر میں یہ آتے، دونوں کا جو ہے پینل ایک ہی ہے، دونوں کا سفارشی ایک ہے۔ کون ہے؟ بہت بڑے ادارے کا افسر ہیں جو کراچی میں اس وقت پوسٹڈ ہیں، اور انہوں نے تو 2-3 مہینے پہلے ہی بشارت دے دی تھی کہ اس کو خود کیپٹن موصوف کو، جو کہ ایسٹ کے اس وقت ڈی آئی جی ہیں، غلام اصفر میسر، جو کہ بہت اچھے ڈی آئی جیز میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کے لیے تو پہلے ہی بشارت دی تھی 2 مہینے پہلے، جبکہ وہ ایس ایس پی تھے اور ڈی آئی جی کوئٹہ تھے کہ ابھی تمہارا نہ صرف سندھ میں ٹرانسفر ہوگا، بلکہ ٹرانسفر کروا بھی دیا تھا 25-23 جون کو، اور اس کے بعد 2 مہینے 1.5 مہینے بعد ان کا پروموشن ہوا تھا، اور پروموشن کے بعد ان کی پوسٹنگ سندھ میں تھی، اور انہیں پہلے کہہ دیا کہ ہم تمہیں ایسٹ کا ڈی آئی جی بنائیں گے 2 مہینے پہلے، اور اس کے بعد عمل درآمد ہو گیا، ایسٹ میں کسی کو نہیں آنے دیا۔ تو وہ اتنا باثر ان کی پوسٹنگ، اور خود یہ جو مستوری صاحب ہے ان کی پوسٹنگ ایک ہی چینل سے ہوئی ہے، ایک ہی ان کے پش پر کھڑا ہے، انہوں نے ان کی جو سیٹ ہے یہ پلیٹ میں رکھ کر ان کو دی ہے۔ تو وہ جو مستوری صاحب ہیں وہ انہوں نے طارق الہی جو ہے وہ ان کے بھی آپ کارنامے دیکھے، ایک یہ ہے، دوسرا سالم رند ہے جو کہ خود گرفتار ہو کے بند ہو چکے تھے پاکستان بازار میں اپنے کارناموں کے نتیجے میں، جو گٹکا ماوا کی فیکٹری چلاتے تھے، فروغ رضا نے انہیں گرفتار کیا تھا، مقدمہ بھی درج تھا۔ اب اس کی بھی سیاہی نے خشک پائی تھی کہ وہ پھر ایسٹ میں آ گئے تھے انویسٹیگیشن میں۔ اب انویسٹیگیشن میں جتنے بھی وہاں پر ایس آئی یو ہیں جو کام کرتے تھے، خود طارق الہی کے
अंडर में, चूंकि वो उनके पैनल पे थे, उनसे उनको पैसे वैसे उस जमाने में मुबीन तौर पे इनके ये सालिम लिया करते थे, तो उनके सामने ये एक तरीके से बिल्कुल एक हमाम में सब जिस तरह नंगे होते हैं वो नंगे थे। तो वो उन्हीं को जो है फिर ऑफर की कि तुम अगर 12 से 15 लाख रुपए का टेंडर भर सकते हो तो हम तुम्हें मलीर में एडजस्ट कर लेंगे एज SHO। उन्होंने हामी भर दी, हालांकि पाबंदी थी कि इन्वेस्टिगेशन का अफसर जो है वो 2-3 साल तक जो है उसको नहीं छोड़ सकता, लेकिन उन तमाम तर अहकामात को कदमों की ठोकर बना के उनसे रोकड़ा लेकर उन तमाम की पोस्टिंग जो है वो मलीर में जो है ऐसा SHO कर दी। तो ये, इसको मैं अगर बंदर बांट ना कहूं, इसको मैं माल गनीमत ना कहूं तो क्या कहूं, लूटा हुआ माल उनके हाथ आया और उसके बाद उसको नीलाम करते रहे, यानी किसी ने भी मेरिट का ख्याल नहीं किया। तो उसके नतीजे में अगर कराची में जो है वो डाकू राज, स्ट्रीट क्राइम की वजह नहीं बढ़ेगी तो फिर क्या बढ़ेगी। इस किस्म के नालायक तरीन को जो है वो आपने SHO बनाया, ये हुआ। अब मामला यहीं पर नहीं रुकता। अब मुझे बताया ना कि 8 साल पहले एक पुलिस अफसर के से एक नौजवान भर्ती होता है कमीशन के थ्रू ASI। अब उससे पहले 2014 के भर्ती हैं, 2010 के भर्ती हैं, बेचारे ASI से आगे बढ़ ना सके। ये जो जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये आगा अब्दुल रशीद जो है, ये 2016 का ASI है। सब इंस्पेक्टर पता नहीं कैसे बन गया, अपर इंस्पेक्टर कैसे कर दिया, और SHO बनता चला आ रहा है। 2 थानों के SHO, पहले रह गए डिफेंस जैसे कीमती थाना इसको दिया, और उसके बाद अब इसको लगा दिया जनाब खारादर जैसा जो है सोने की कान पर इनको बिठा दिया। इनकी 8 साल की सर्विस का मेरिट क्या है, आपका जो है ये मयार क्या है किसी को SHO लगाने का, मां सिवाय दूसरों को ओब्लाइज करने के या फिर दूसरों से आपने नोट पकड़ने के। नोट पकड़ के आपने इनको 8 साल में दूसरा थाना आपने इनको दिया। इनकी पुष्प पर क्या है, इनके पास कौन सी गीदड़ सिंगी है, या इनको पर कौन से सुरखाब के पर लगे हुए कि आपने इनको 8 साल में दूसरी थाने का जो है वो SHO लगा दिया। सवाल बनता है खादिम आला साहब, आपसे सवाल बनता है DIG साउथ असद रजा साहब, आपसे सवाल बनता है IG राजा रिफत मुख्तार साहब। कोई म्यार है आप लोगों के पास जिसे चाहे उससे आप, जैसे पिया चाहे वही सुहागन। यानी मैं अगर फिर कहता हूं कि अंधा बांटे रेवड़ी अपनों ही को, तो फिर इनको गुस्सा आता है कि हमें इस किस्म की जो है वो मिसालों से क्यों आप जो है हमारी जो है वो अंदरूनी कहानी आप बाहर ले आते हो। तो मैं क्या करूं, आप अपना किबला दुरुस्त नहीं करते। फिर CM अगर छापे ना मारे थानों पर इस किस्म के जो है गंदे अंडों को बेनकाब करने के लिए, तो क्या करे, फिर आप चीखते हो कि CM को ये राइट हासिल नहीं है, CM ये नहीं कर सकते। यानी ना हम खुद काम करेंगे ना किसी और को काम करने देंगे। जो चल रहा है, यानी कि इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क हो रहा है उसको गर्क होने दो। ये तो आपका तरीकाकार है। इस पर जो है फिर आप शोर मचाते हो। फिर हम, अगर मैं कुछ कहता हूं तो आपको जो है मेरी बातें भी बुरी लगती है, मेरे टेलीफोन ब्लॉक कर देते हो, मेरी आवाज सुनना पसंद नहीं करते हो। आपको ये नहीं, खुद को आप नहीं बदलोगे, अपनी गंदगी को, अपनी गलाजत को, अपने आप को नहीं बदलोगे, दुनिया को बदलने की कोशिश करोगे। यानी जैसा मैं हूं वैसे आप बनो। ये क्या तरीका है, ये क्या अंदाज है आप लोगों का काम करने का। ये कराची है, ये मतलब है कि कोई आपकी अपनी जागीर तो नहीं है। ये सब शहरी जो है वो कोई आपके मज़ारे तो नहीं है, या ये पुलिस वाले जो जिनसे आप काम लेते हो ये कोई आपके बाप दादा के ज़ाती मुलाजिम तो नहीं जिससे आप जैसे चाहे काम लो। और ये पोस्टें जो है ये कोई आपकी ज़ाती मलकियत है जिस पे चाहे आप इसको बिठा दो, जिस पे चाहे आपको बिठा दो। ये आपको इख्तियार गया गया है लोगों के जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। आपको इख्तियार इस तरह नहीं दिया कि आप करोड़पति से करोड़पति बन जाए। ये पोस्टिंग आपको इस तरह तो नहीं दी कि आप जो है वो नोट सिर्फ बनाए। ये इस वक्त सूरत हाल चल रही है नाज़रीन। ये तो थी ये ट्रांसफर पोस्टिंग से मुतालिक 2 और मैंने बात कर दी। अब हेडमोरर का जो इस वक्त पोस्टिंग है उस पे भी एक तनाज़ा खड़ा हो गया है गार्डन थाने का। अब ये वहां के शायद अमजद हयात जो है कि नए इस वक्त पहली बार उनको डिस्ट्रिक्ट SSP का मनसब दिया गया है या दिलवाया गया है। अच्छे अफसर हैं। उनकी अहलिया जो है इरम अवान भी जो है वो इस वक्त रज़ाकाबाद की पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की प्रिंसिपल है। ये उनके शोहर नामदार हैं SSP अमजद हयात। अब उनके डिस्ट्रिक्ट में गार्डन थाना खाली हो चुका है। एक पहले हेडमोरर थे जो कि पीपल्स पार्टी के साउथ के सदर जो है खलील हूत की सिफारिश पर उन्होंने उनकी पोस्टिंग की थी। वसीम तनोली, वो कोई खुफिया रिपोर्ट पर उन्हें मुअत्तल करना पड़ा क्योंकि वो गैंग के लिए काम कर रहे थे। कोई बहुत बड़ी लियारी गैंग है, उनसे उनके कोई मरासिम थे, तो उनकी रिपोर्ट पर, खुफिया इदारों की रिपोर्ट पर उन्हें जो है वहां से सस्पेंड करना पड़ा। लेकिन वो अपनी बहाली के लिए कोशिश करें। अब बहुत सारे उम्मीदवार आ गए एक थाने के लिए। एक तो
امجد بٹ ہے، یہ کہتے ہیں کہ 4 لاکھ روپے لے کے گھوم رہے ہیں بروکروں کی، کوئی مجھے اس تھانے کا ہیڈ مورر لگا دے۔ امجد حیات جو ہے یہ ایس آئی ہیں، 28 سالہ سروس ہیں، کہتے ہیں 25 سال کی سروس ان کی جو ہے خود گارڈن کی ہے۔ اس طریقے سے ایک ایس آئی یو ہیں، کیا نام ہے، صدر کے ارشد واڑائچ کا اپنا برادر نسبت یہ ہیڈ کانسٹیبل خرم نذیر، ان کی پوسٹنگ کے لیے بھی بات ہو رہی ہے۔ سفارش کہاں سے کرا جائے کہ وہ چینی والا بابا اس کی سفارش کر رہا ہے کہ انہیں ہیڈ مورر لگایا جائے، یعنی کہ ہیڈ مورری بھی اتنی اہم ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ نذیر شاہ سے بھی کوئی کسی کی سفارش کروایا جا رہا ہے کہ انہیں لگایا جائے اس کو۔ اب کوئی ملک اشرف کی بھی سفارش آئی ہے، ڈی ایس پی عیدگاہ، کسی اور نے ان کی سفارش کی ہے۔ مطلب ایک تھانے کے لیے جو ہے 4 امیدوار جو ہے اس وقت میدان میں کود پڑے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ ہیڈ مورر لگایا جائے۔ اب ہیڈ مورر بھی اتنی جو ہے وہ اہمیت اختیار کر گئی، پتہ نہیں اس تھانے کے ہیڈ مورر کو کیا 10-20 لاکھ روپیہ ہفتہ ملتا ہے، مہینہ ملتا ہے، جس کے لیے ہر پولیس والا جو ہے اس وقت مرے جا رہا ہے۔ اور خود اب اس نوجوان ایس ایس پی امجد حیات کے لیے مشکل ہو گیا کہ کس کو وہ ہیڈ مورر لگائے اور کس کو ہیڈ مورر نہ لگائے۔ یہ وجہ کہ پچھلے 1 ہفتے سے یہ پوسٹ جو ہے وہ خالی ہے، رسکشی کا سلسلہ اس وقت چل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پروگرام کے ہوتے ہوتے کسی نہ کسی کی پوسٹنگ ہو گئی ہو، لیکن فی الحال کوئی اطلاع مجھے نہیں ملی ہے۔ تو یہ ایک وہاں پر اس وقت رسہ کشی چل رہی ہے۔ جیل پولیس کی بھی ایک خبر جو ہے وہ شیئر کرتا چلوں۔ جیل پولیس میں جو ہے وہ وہاں کا جو آئی جی کو تو قاضی نذیر کو تو سائیڈ لائن کر دیا گیا، ان کو تو پوسٹنگ نہیں دے رہے، لیکن وہ جو ان کی جگہ پر قائم مقام جو آئی جی تھا یعنی کہ انور مصطفیٰ، وہ اب 20 کو جو ہے ان کی ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے۔ ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے جو ہے وہ حالانکہ ڈی پی سی ہو چکی ہے، ڈی پی سی میں 2 جو ہے وہ گریڈ 19 کے جو ان کے سینئر سپرنٹینڈنٹ تھے انہیں 20 میں پرموٹ کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، صرف ان کا آرڈر کا اجرا نوٹیفیکیشن باقی ہے۔ اس میں سے ایک جو اس میں ہے ملک اسلم جو ہے، ان سے کہا گیا کہ اپنی اے سی آر جمع کراؤ تو آپ کو بھی ہم پرموٹ اس میں آپ ہو جائیں گے، لیکن وہ محض اس لیے اپنی اے سی آر نہیں جمع کرا رہے کہ انہیں پرموشن نہیں چاہیے۔ انہیں پتہ ہے کہ اگر میں ڈی آئی جی بن گیا تو پھر خود لینے لگ جاؤں گا کہ ڈی آئی جی کی کوئی پوسٹ نہیں ہے، کوئی سیٹ نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گا۔ وہ لانڈی کے جو ہے وہ سپرنٹینڈنٹ بننے کے چکر میں ہے، اس لیے وہ 19 سے 20 میں پرموٹ نہیں چاہتے۔ لوگ آگے بڑھتے ہیں کہ مجھے پرموٹ کرو۔ یہ واحد ایسا پولیس افسر ہے جیل کا جو پرموشن اس لیے نہیں چاہتا کہ پرموشن سے مطلب کہ اس سے کچھ روکڑا نہیں ملے گا۔ اب اگر 19 میں رہیں گے تو وہ سپرنٹینڈنٹ بننے میں کامیاب ہو جائے گا، تو وہاں پر جو ہے وہ 1-2-4 کھوکے اس کو مہینے کے ملیں گے، تو وہ 2-4 کھوکے حاصل کرنے کے لیے پرموشن کو لات مار رہا ہے، نہیں بننا چاہتا وہ ڈی آئی جی۔ یہ حال ہے رشوت کا کہ رشوت جو ہے پرموشن کی راہ میں سیسا پلائی دیوار بن رہی ہے، یعنی کہ ڈی پی سی ہو چکی ہے، صرف اے سی آر جمع کرا، جان بوجھ کے اے سی آر نہیں جمع کرا تاکہ نہ اے سی آر ہم جمع کریں گے، نہ نومن تیل ہوگا، نہ راجہ نہ چاہیے، نہ میں اے سی آر جمع کروں، نہ پرموشن ہوگا۔ اس طریقے سے میں دوبارہ سے جو ہے 19 کی پوسٹ لینے میں کامیاب ہو جاؤں گا اور میں سپرنٹینڈنٹ بن جاؤں گا لانڈی جیل کا۔ اسی طریقے سے ایک ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ کی پوسٹ جو ہے وہ کریٹ کی گئی، جو کہ جیل پولیس میں ہے ہی نہیں، رول ریگولیشن میں ہے ہی نہیں، قانون میں نہیں ہے، لیکن یہ دانستہ زبردستی جو ہے اس وقت ہوم سیکرٹری جو ہیں انہوں نے جو ہے یہ پوسٹ جو ہے یہ کریٹ کر دی اقبال میمن نے، اور عبد الکریم عباسی کو جو ہے اس کی پہلی پوسٹنگ کر دی ہے سینٹرل جیل میں۔ یہ پوسٹ سینٹرل جیل میں کریٹ کی گئی ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ کی۔ یہ جو عبد الکریم عباسی ہے یہ سندھ کے سابقہ سب سے بڑے موزور طاقتور ترین جو وزیر تھے سعید غنی کے برادر نسبتی بتائے جاتے ہیں، اس لیے انہیں توفتاً جو ہے نہ صرف سیٹ کریٹ کی بلکہ انہیں اس پر پوسٹ بھی کر دیا گیا، کیونکہ پلاننگ یہ ہے کہ یہ جو یہاں کے سب سے جو موزور اور طاقتور قسم کی مافیا یا جو تھے، یہ جو پہلے سینٹرل جیل کراچی میں رہ چکے ہیں اسن سے، تو انہیں جو ہے وہ 19 سے 20 میں پرموٹ ہو جائیں گے، اور پرموٹ ہونے کے بعد ہی کہتے ہیں کہ انہیں جو ہے یہ انور مصطفیٰ کی جگہ پر جو ہے آئی جی پریزن بنا دیا جائے گا، یہ چارج دے دیا جائے گا، اور اسی مقصد کے لیے جو ہے یہ جو عباسی ہیں، کیا نام ہے، عبد الکریم عباسی سعید غنی کے سالے جو ہیں، انہیں پھر سینٹرل جیل دے دیا جائے گا کہ آپ نے یہ کرنا، یعنی ایک طریقے سے سینٹرل جیل حسن سیتو کے ہی کمان میں ہوگا، ان کا ایک نائب کے طور پر جو ہے یہ عبد الکریم عباسی ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ کے سے کام کریں گے۔ سیٹ کو کریٹ کرنے کے مقاصد یہ آپ دیکھیں کتنی دور کی سوچتے ہیں یہ حرام خور قسم کے افسران۔ کہتے ہیں کہ اس میں وزیر داخلہ جو ہے یہ انہیں مکمل طور پر جو ہے وہ سرپرستی حاصل ہے، یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔
یہ تھی آج کی خبریں. اب حیدرآباد کی ایک خبر بھی میں شیئر کرتا چلوں. جن 3 پولیس افسروں کے میں نے کل ذکر کیا تھا، ایک خط بھی میں نے لہرایا تھا کہ یہ ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم اعلیٰ نے ان کی خدمات مانگی تھی. اب یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ ان میں کون کیا ہے. 2 کے بارے میں تو میں نے کہا تھا کہ وہ لٹیرے ہیں یا وہ پہلے ڈسمس ہو چکے ہیں. کوئی ایک تیل چوری میں، دونوں تیل چوری میں تھے. ایک تو یہاں سے نیک محمد کھوسو اور دوسرے جو ہے وہ خود جو ہے مسٹر جتوئی جو ہے وہ حیدرآباد کے تھے، وہاں پہ لاڑکانہ کے تھے. وہ ان کو جو ہے وہ کر دیا تھا، کیا نام ہے، ان کے نام جو تھے کہ انہیں آپ نے کراچی یہ آنا ہے. اس میں یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں غلام قادر جتوئی تھے اور انسپکٹر مقصود رضا، یہ بے نظیر شہید آباد کے لیے، اس کی بھی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں. یہ جو مقصود رضا ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. پچھلے کوئی 14-15 سالوں سے یہ بھی سی آئی اے میں ہے. اچھا، تمام یہ دو سی آئی اے میں ہیں. یہ جتوئی صاحب بھی سی آئی اے میں ہیں، لاڑکانہ سی آئی اے کو انہوں نے کنٹرول کیا پچھلے 15-20 سالوں سے. اور یہ جو ہے مقصود رضا جو ہے یہ نواب شاہ سی آئی اے کے یہ کرتا درتا ہے. یعنی اتنے زیادہ یہ با اثر ہیں کہ انہیں کوئی وہاں سے ہلا نہیں سکتا. یہ سی آئی اے کے انچارج بھی ہیں اور اپنی ذات میں جو ہے یہ پی ایس او بھی ہیں خود فریال تالپور صاحبہ کے. اور آصف علی زرداری جب بھی نواب شاہ آتے ہیں تو ان کے پی ایس او بھی یہ بن جاتے ہیں. ان کے تمام حفاظتی معاملات کو پھر یہی دیکھتے ہیں. نہ صرف حفاظتی معاملات کو بلکہ کس نے ان سے ملاقات کرنی. اگر آئی جی بھی ملے گا آصف علی زرداری سے یا فریال تالپور صاحبہ سے تو انہیں جو ہے ٹائم لینے کے لیے جو ہے اسی انسپکٹر جو ہے مقصود سے جو ہے وہ رابطہ کر کے ٹائم لینا پڑے گا. یعنی ان کی منت سماجت کرنی پڑے گی کہ ہمیں باس سے ملاقات کرا دو، آصف زرداری صاحب سے یا بلاول زرداری صاحب سے یا پھر جو ہے خود فریال تالپور سے. تو اتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اب چونکہ الیکشن وہاں ہو رہے تو لہٰذا الیکشن کی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے ان کو وہاں سے بھگانا تھا، ٹرانسفر کرنا تھا. اس لیے جو ہے خادم اعلیٰ نے جو ہے ان کی ریکویزیشن بھجوائی تھی کہ انہیں کراچی رینج بھیجا جائے، تینوں کو. اب جو تیسرا، اب نیک محمد کھوسو کو جو ہے وہ بالآخر پھر کہتے ہیں نا کہ ڈی آئی جی حیدرآباد جو ہے طارق رزاق داریجو نے جو ہے وہ ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں جو ہے جامشورو کا سی آئی اے کا انچارج بنا دیا. یہ جامشورو سی آئی اے پچھلے کوئی 8-10 سالوں سے کافی عرصے سے جو ہے یہ اس کو بند کر دیا ہے. یعنی 8-10 سال زیادہ ہو گئے جب یہ جاوید بلوچ وہاں کے ایس ایس پی تھے. جب یہاں سے جو ہے سی آئی اے والوں کے موبائل پر جو رینجر نے پکڑی تھی، موبائل میں جو 78-80 کلو جو چرس یہ لائے تھے اسمگل شدہ یہاں بیچنے کے لیے، خود نصیر تنوری بورڈ ویسن کے سچو تھے، حکمداد اس کے چوکی انچارج تھے. اس حکمداد پر یہ فروخت کرنے وہاں پر آئے تھے اور یہ رینجر کے ہاتھوں پکڑے گئے تھے. تو اس پر جو ہے وہ پولیس والے گرفتار تھے اور اس کی نشاندہی پر جو ہے وہ سی آئی اے سینٹر کے جو انچارج تھے وہ فرار ہو گئے تھے، جو کہ اس وقت کے ایم پی اے کے راہل آلوپوٹو کے بھائی بتائے جاتے تھے، جو کہ بعد میں گرفتار نہیں ہوئے تھے. اس کے بعد سے وہ سی آئی اے سینٹر جو ہے اس کو بطور سزا جو ہے بند کر دیا تھا کہ یہ سی آئی اے سینٹر جو ہے یہ تو اسمگلنگ کا مرکز بن گیا. یہاں اسمگلنگ کا مال پکڑا جاتا ہے، منشیات، اور وہ منشیات پر جو ہے شیری جانا کالونی کے منشیات کے اڈے پر آ کے فروخت ہوتی ہے. تو اب جا کر اسے جو ہے اس ڈی آئی جی طارق داریجو نے جرت کا بہادری کا مظاہرہ کر کے اس کو کھلوا کر ان پر جو ہے وہ وہاں پر نیک محمد کھوسو کو وہاں کا انچارج بنے. یعنی کہ اب وہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے گا کہ وہاں سے جو نارکوٹک پکڑی جائے گی وہ نارکوٹک اب کراچی آ کے یہیں پر لیاری میں یا پھر شیری جانا کالونی میں اسے یا سوراب گوٹ میں اسے فروخت کیا جائے گا. یہ سلسلہ اب شروع کیے جانے کی اطلاع ملی. تو یہ اس قسم کی انتہائی خوفناک قسم کی خبریں اس وقت سامنے آ رہی. خبریں بہت وقت کا جو ہمارے پروگرام کا دورانیہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. تو یہ جو آج کا سب سے جو بڑا تھا واقعہ، جو سب سے بڑی بریکنگ نیوز تھی، وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ جسٹس مقبول باقر صاحب کا جو چھاپا تھا اورنگی ٹاؤن تھانے میں. یہ بہت بڑا قدم تھا. سندھ پولیس پر ایک طریقے سے عدم اعتماد تھا، سندھ پولیس کی لاقانونیت، اور یہ ٹرانسفر پوسٹنگ میں جو یہ بہت بڑا جو گھپلا ہوا ہے، پیسے لے کے جو پوسٹنگ میں، یہ چیزیں جو ہیں، یہ معاملہ جو ہے، یہ راز جو ہے سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ پر بھی فاش ہو گیا کہ کتنی زیادہ لاقانونیت ان ٹرانسفر پوسٹوں میں برتی گئی ہے. میں بار بار کہتا ہوں آئی جی راجہ مختار صاحب، یہ آپ کے لیے بھی نوشتہ دیوار ہے یہ چھاپا، اور کوتوالے شہر جو ہے خادم اعلیٰ صاحب، آپ کے لیے بھی یہ خاص طور سے جو ہے یہ نوشتہ دیوار ہے.
کیوں فیروزآباد تھانے کے SHO کو آپ نے ابھی تک برقرار رکھا ہوا ہے؟ الیکشن کمیشن کے باضابطہ آرڈر کے باوجود وہ کوئی سرخاب سے اترا ہوا ہے، آسمان سے اترا ہوا ہے، کوئی اس پہ کوئی گیدڑ سنگھی لگی، کوئی گیدڑ سنگھی اس کے ساتھ ہے، کوئی سرخاب کے پر ہے ان پر. صرف آپ لوگوں کی سرپرستی ہے، آپ لوگوں کی مہربانی ہے، آپ لوگوں کی دریا دلی ہے، جو آپ خود ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے رول کو جو ہے قدموں کی ٹھوکر بناتے. اس میں کیا ہے؟ کسی اور کو لگا دو، جو کام یہ کرتا ہے کام کوئی اور بھی کرے گا نا. ضروری نہیں کہ یہی وہ کام جانتا ہے اور کوئی اور کام نہیں جانتا. اس کے پاس وہ ماسٹر کی ہے جس سے سارے تارے کھلتے ہیں، وہ کوئی اور بھی کھولے گا. جس پر ہاتھ رکھو گے ہر بندہ جو بولو گے وہ کام کر دیں گے. تو یا تو پولیس میں ہر بندہ اپنا ضمیر بیچنے کو تیار ہے، ہر بندہ گرے سے گرا ہوا کام کرتے ہیں. وہ ضرورت نہیں کہ کوئی ایک پر ہی جھنڈا لگا ہوا ہے پاکستان کا کہ وہ کام کر سکتے، کوئی اور نہیں کر سکتا. ہر کوئی کر سکتا ہے. یہ سندھ پولیس ہے، یہ کراچی پولیس ہے. یہاں پر جو ہے پیشہ ورانہ امور کوئی اور جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے، لیکن اپنے بڑے افسروں کو خوش کرنا جب جانتے ہیں کہ ان کے بڑے افسران کیا چاہتے ہیں ان سے، ان کی کیا خواہشیں، ان کی کیا مرادیں ہیں، ان کی کیا تمنائیں ہیں، وہ آپ سوچتے ہیں اور تمنا آپ کی پوری کر دیتے ہیں الادین کی جن کی طرف سے. ان کے پاس وہ تمام خوبیاں ہیں جو کہ آپ لوگ چاہتے ہیں. لہذا کسی ایک کو کسی ایک جگہ پر اگر آپ اس کی پوسٹنگ برقرار رکھ کر دوسرے احکامات کی دھجیاں اڑاتے ہو تو یہ کوئی آپ اپنی بہادری کا یا اپنی دلیری کا یا اپنے اصول پرستی کا خدا نخواستہ آپ مظاہرہ نہیں کرتے، بلکہ آپ اپنی کمزوری جو ہے دنیا پہ عیاں کرتے ہیں کہ اس SHO کے بغیر میں چل نہیں سکتا. یہ SHO میرا ہمراز ہے، اگر یہ ہٹ جائے گا تو میں تو خدا نخواستہ تباہ اور برباد ہو جاؤں گا. ایسی کوئی کہانی نہیں. یہاں پر ہر SHO شیر پہ سوا شیر ہے، یعنی کہ ایک کو ڈھونڈو گے تو آپ کو ملیں گے ہزاروں. اسی کے ساتھ اب اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.